संविधान मिलत मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से एक इंसाफ रैली के तौर पर मुख्तलिफ सभाएं पूरे सीमांचल में मुनक्कद किया जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये प्रोग्राम शुरू हुआ है और 27 तारीख को ये अख्ताम को पहुंचेगा। हम आपके सामने ये कहने के लिए आए हैं कि आप ही की सरजमीन से सीमांचल में सबसे पहली मर्तबा किशनगंज की आवाम ने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के एक रुकन असेंबली विधायक को कामयाब किया। आप ही ने यहां से कामयाबी के सफर का आगाज किया। मैं आपसे ये गुजारिश करने आया हूं कि आने वाले विधानसभा असेंबली के इंतखाबात में मजलिस को कामयाब करिए। उम्मीदवार जो कोई भी होगा आप पार्टी को वोट देंगे, आप जमात के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, आप इत्तेहाद को मजबूत करिए और बिहार में जो बीजेपी और नीतीश कुमार की हुकूमत है इसको हमको शिकस्त देना है। आप जानते हैं कि बिहार का एक गरीब, सीमांचल का एक गरीब बगैर रिश्वत दिए इतना भ्रष्टाचार करप्शन यहां पर बढ़ चुका है कि आज गरीब परेशान है। कोई काम उसका नहीं हो सकता बगैर रिश्वत दिए। और भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठ के बोलते ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर बिहार में मेरे लोग खा सकते हैं, लूट सकते हैं। पूरे आप जहां कहीं भी ऑफिस में चले जाइए गवर्नमेंट के, वहां पर करप्शन रिश्वत का एक आम बाजार बन चुका है। मालूम हो रहा है कि जेडीयू के बड़े बड़े नेता 200 करोड़ की जमीन खरीद रहे हैं और उसका जवाब नहीं है उनके पास। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भ्रष्टाचार को करप्शन के खात्मे के लिए और सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई जो आप और हमने मिलकर शुरू की थी, इसको हमको लेकर आगे बढ़ना है। अख्तरुल ईमान साहब ने अपनी तरफ से कोशिश की कि हम यही चाहते थे कि मजलिस से इत्तेहाद हो जाए, मगर गठबंधन के लोग क्या फैसला करेंगे वो उन्हीं को मालूम। मगर जो लोग कल तक कहते थे कि मजलिस इत्तेहाद नहीं चाहती, मजलिस मिलकर इलेक्शन लड़ना नहीं चाहती, मैं कहना चाह रहा हूं कि अख्तरुल ईमान साहब ने 2 नहीं 3 खत लिखे, 2 लालू प्रसाद यादव साहब को और एक तेजस्वी यादव को लिखे। अगर इनमें सियासी बसीरत होगी तो वो अख्तरुल ईमान की इस पेशकश को कबूल करेंगे। अगर वो नेक नियत होंगे कि बीजेपी को हम बिहार में सरकार बनाने नहीं देंगे, तो अख्तरुल ईमान साहब ने जो पेशकश की कि मजलिस को सिर्फ 6 सीट दीजिए, अगर आपकी हुकूमत बनती है तो हमको मंत्रालय भी नहीं चाहिए, हमको सीमांचल का इंसाफ चाहिए। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। जो लोग ये समझ रहे हैं कि मजलिस ये क्यों लिख कर दी, मैं उनको जवाब दे रहा हूं कि हम अपनी कमजोरी का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं। हम ताकत की बुनियाद पर और सिर्फ बीजेपी को रोकने के लिए बिहार में मजलिस ने फैसला लिया था। ये हमारी कमजोरी की निशानी नहीं है, ये हमारे आला ज़र्फी की निशानी है कि जिस पार्टी ने हमारे 4 एमएलए को खरीद लिया, उसके बावजूद भी हमने हाथ आगे बढ़ाया है कि चलो मोदी को रोकते हैं बिहार में, आरएसएस को रोकते हैं, मगर नहीं मालूम कि वो होश के नाखून लेंगे या नहीं लेंगे। मगर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मोदी की हुकूमत ने जो वक्फ के ताल्लुक से तरमीमी कानून बनाया, उस कानून को बनाने का मकसद एक ही है कि बिहार में मस्जिदों को आपसे छीन लिया जाए।
بہار میں عیدگاہ کی زمین کو مسلمانوں سے چھین لیا جائے، بہار میں خانقاہوں کو ویران کر دیا جائے، بہار میں وہ جو درگاہیں ہیں جو پروٹیکٹڈ مانیومنٹ کے نام پر 200-300 سال سے آباد ہے، اس کا مالک اب وقف بورڈ نہیں، اس کا مالک آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا آثار قدیمہ بن چکا ہے۔ یہ ایسا قانون مودی، بی جے پی، نتیش کمار نے بنایا جو ہماری شناخت کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ہم کو متحدہ طور پر اپنے کے ووٹ کا صحیح استعمال مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں کرنا ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں نریندر مودی، امت شاہ کے سامنے اگر کسی نے اس وقت کے قانون کو کالا قانون کہہ کر پھاڑ دیا تو اس کا نام اسد الدین اویسی تھا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے یہ بات کہنے دیجیے کہ جب وقف کا قانون پاس ہو رہا تھا تو میرے دل کا ایک حصہ مجھ سے پکار کر کہہ رہا تھا کہ کاش اگر مجلس کے اختر الایمان اور امتیاز جلیل کشن گنج اور اورنگ آباد سے کامیاب ہو جاتے تو ایک اسد الدین اویسی کے ساتھ اختر الایمان اور امتیاز جلیل اگر کھڑے ہو جاتے تو شاید یہ وقف کا قانون بھارت کی پارلیمنٹ میں لانے سے پہلے نریندر مودی 2 مرتبہ سوچتا۔ مگر میرے بھائی، آج آپ کے پاس ایک موقع آیا ہے۔ اختر الایمان اکیلے بہار کی ویدھان سبھا میں ہے۔ یہ 4 جو لوگ دولت کی بنیاد پر، جو دولت کو خدا مان کر اپنا ضمیر بیچ چکے، یہ بے ایمان تھے، جنہوں نے دولت کو ٹھکرایا اور جنہوں نے ایمان کا سودا نہیں کیا، اس کا نام اختر الایمان ہے۔ اس اختر الایمان نے اکیلے ہوتے ہوئے بھی بہار کی اسمبلی میں آپ کی تکالیف کو اٹھایا، آپ کے انصاف کی لڑائی لڑی، آپ کی ترقیاتی کاموں کو انجام دہی کا کام اور مطالبات کو آپ کے ایوان میں رکھا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ کشن گنج سے اس ویدھان سبھا سے جو مجلس کا امیدوار ہوگا، متحدہ طور پر آپ اپنے ووٹ کا استعمال مجلس کے پتن کے نشان پر کریے۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری لڑائی سیمانچل کی لڑائی ہے۔ ہم سیمانچل میں انصاف کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جس طرح گایا میں انڈسٹری اور فیکٹری کھولنے کا کام مودی اور نتیش کمار کر رہے ہیں، ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ سیمانچل میں کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ سیمانچل میں ایمز کیوں نہیں بنتا؟ سیمانچل میں بلکہ پورنیہ میں ہائی کورٹ کی ایک بینچ کیوں نہیں بنائی جاتی؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ایک کیمپس یہاں پر ہے جو بالکل خستہ حال بن چکا ہے۔ سیلاب آتا ہے، لاکھوں ایکڑ زمین کٹ جاتی ہے۔ میرے بھائی، آپ کو ایک ایسے نمائندے کی ضرورت ہے جو بہار کی ویدھان سبھا میں جا کر خاموش نہیں بیٹھے گا، جو بہار کی ویدھان سبھا میں جا کر گونگا اور اندھا بن کر نہیں بیٹھے گا۔ آپ کو ایک ایسا ایم ایل اے ودھایک چاہیے جو کشن گنج کے غریب نوجوانوں کے خوابوں کو پورا کرنے کا بات کر سکے بہار کی ویدھان سبھا میں۔ آپ جانتے ہیں کہ بہار میں قریب 60% آبادی 25 سال سے کم عمر نوجوانوں کی ہے۔ نوجوانوں، یہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کی لڑائی مجلس کر رہی ہے۔ نوجوانوں، مستقبل تمہارا ہے۔ تمہارے باپ دادا نے اپنی جوانی کو خراب کر لیا، برباد کر دیا۔ ان کی جوانی کو برباد ان تمام نام نہاد پارٹیوں نے کیا جنہوں نے صرف ان کا ووٹ حاصل کیا اور ان کو کچھ نہیں دیا۔ نوجوانوں، میں تمہارے سامنے کھڑے ہو کر، تمہارے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگ رہا ہوں کہ یہ لڑائی تمہارے مستقبل کی لڑائی ہے۔ اگر آج تم متحدہ طور پر مجلس کو کامیاب کرو گے تو آنے والے 30-40 سال تک تم یاد رکھو گے کہ میں نے ویدھان سبھا کے چناؤ میں کشن گنج ہو یا سیمانچل ہو، اپنے مستقبل کے لیے میں نے اپنی پارٹی کو ووٹ دیا، اور کوئی اس میں شرمندگی کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ مجلس کو کامیاب کر رہے ہیں، یہ کامیابی آپ کی کامیابی ہوگی۔ اگر کوئی ظالم یہ کہے گا کہ اویسی
یہاں پر مسلم لیڈرشپ کو پیدا کرنے کی بات کر کے سماج کو توڑنا چاہتا ہے، تو میں ان ظالموں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ راجپوت کا نیتا ہو سکتا ہے، بھومیار کا نیتا ہو سکتا ہے، کرمی کشواہا کا نیتا ہو سکتا ہے، ای بی سی کا نیتا ہو سکتا ہے، یادووں کا نیتا ہو سکتا ہے، پاسوان کا نیتا ہو سکتا ہے، ماجھیوں کا نیتا ہو سکتا ہے، تمہارا سب کا نیتا ہو سکتا ہے، اور اویسی اگر غریب اور مظلوم عوام کے انصاف کے لیے کہتا ہے کہ تم کو نیتا بنے گا، تم بھکاری بن کر کس کے پاس بھیک نہیں مانگو گے بلکہ اپنے مقدر کے فیصلے تم خود کرو گے، تو ان کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ کیا بات کر رہے ہو؟ تم سماج کو توڑنا چاہتے ہو؟ ارے سماج کو توڑنے کے لیے نہیں، بھارت کے سمویدھان کو مضبوط بنانے کی بات اویسی کر رہا ہے، بہار کو مضبوط بنانے کی بات مجلس کر رہی ہے، تم سب کے نیتا ہو، مگر بتاؤ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بھی نیتا ہونا چاہیے تو کہتے نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، سب ہو سکتا ہے۔ ارے یہ ممکن ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس ویدھان سبھا میں ہم اس بات کو پورا کر کے دکھائیں گے۔ نیتا تمہارا ہوگا، ووٹ تمہارا ہوگا، نیتا تمہارا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اب وہ بات نہیں چلنے والی ہے کہ ووٹ ہمارا اور راج تمہارا نہیں ہوگا، ووٹ بھی ہمارا ہوگا اور راج بھی تمہارا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ اپنے اتحاد کو مضبوط کریے، اس انصاف کے کارواں کو مضبوط کریے، اس میں آپ اپنے بزرگوں کو سمجھائیے، ہماری ماں اور بہنوں کو ہمارا سلام پہنچائیے، ان سے بھی آپ گزارش کریے کہ مجلس پارٹی کو کشن گنج سے یہاں سے ہم کو اپنے ودھائک کو کامیاب کرنا ہے۔ سیمانچل کے انصاف کے لیے یہاں پر کسانوں کو ان کے جو بھی فصل ہوتی ہے اس کی قیمت نہیں ملتی، چائے یہاں پر اگتی ہے، انناس اگتا ہے، بتاؤ آج آپ سب چیز یہاں پر ہے، اگر آپ اپنی سیاسی لیڈرشپ کو بنائیں گے تو یقیناً انشاءاللہ تعالی ہم اپنے خوابوں کو پورا کر سکیں گے، ورنہ یاد رکھیے ہم صرف ایک ووٹ ڈالنے والی مشین بن کر رہ جائیں گے۔ ہم مشین نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، ہمارے جسم میں ایک دل ہے، ہمارے جذبات ہیں، ہمارے خواب ہیں، ان خوابوں کو پورا کرنے کا ایک ہی شکل ہم دے سکتے ہیں کہ اپنی پارٹی کے امیدوار کو کامیاب اور کامران کریے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس نکڑ سبھا میں اتنی بڑی تعداد میں آئے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ کشن گنج میں اب کی بار یہاں سے مجلس کا امیدوار آپ کا نیا ودھائک بن کر آپ کی آواز کو انشاءاللہ تعالی بہار کی ویدھان سبھا میں اٹھائے گا۔ میں اس امید پر آپ سے رخصت لے رہا ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔